नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहुल मऊद अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामईन किराम, ये स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप की इनबॉक्स की पिक्चर नज़र आ रही है। इसमें इनबॉक्स में आकर वहाबी मौलवी हुज़ैफ़ा साहब क्या फरमाते हैं, ज़रा सुनो। इनबॉक्स में आके वो फरमाते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे भी सच्चाई की आवाज़ ग्रुप में ऐड फरमाएँ। भाईजान प्यारे मोहतरम, मुझे तबलीग करें, मेरा कुछ दिल कादियानियत की तरफ मरगूब हो रहा है। तो आए, मैं आपको सारी गुफ्तगू जो ग्रुप में ऐड करने के बाद हुई वो मैं आपको सुनवाता हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ारूक अहमद शहजाद सच्चाई की आवाज़ व्हाट्सएप ग्रुप की जानब से एक मुख्तसर सी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। ये ख़त्म नबूवत पे बात हुई है, अनीसुर रहमान मुस्लिम अहमदी मुसलमान, और ये इनका नाम तो पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो बहरहाल इनका +923464261051। तो ये हमारे गैर अहमदी मुसलमान भाई हैं। इनके दरमियान बात हुई, इनके माबैन, ठीक है। दो भाई बात कर रहे हैं। मैं आपको टोटल जो है वो गुफ्तगू सुना दूंगा, कैसे जो अहमदी मुस्लिम है अनीसुर रहमान भाई वो कुरान की तरफ बुलाते रहे, ठीक है, और ये कैसे ये भाईजान जो हैं ये कुरान को छोड़ के, हालांकि मुसलमान होने के दावेदार, आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने के दावेदार, कैसे कुरान से भागते रहे हैं और कैसे कुरान को साइड पर रख के किताबों को कुरान पर बरतरी देते नजर आए हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम की किताबें जो इनके लिए हुज्जत भी नहीं है, जिनको ये मानते भी नहीं हैं, ठीक है, वो उसको कुरान पर बरतरी देते नजर आए हैं। जबकि देखें ना नाज़रीन, असूल ये होता है कि बात उस पर की जाती है जिस पर दोनों फरीक मुत्तफिक हों। कभी भी उस पर बात नहीं की जाती जिस पे एक फरीक मुत्तफिक हो दूसरा मुत्तफिक ना हो। कुरान पे हम दोनों मुत्तफिक हैं। तो ये इनकी जो गुफ्तगू हुई है वो मैं आपको टोटल सुना दूंगा। ये इनकी ऑडियो सुनिएगा। ये पहली इनकी ऑडियो है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों, एक सवाल है किसी भाई ने किया कि आया कुरान और हदीस की सही रूह के साथ साबित कीजिए कि जो मिर्ज़ा साहिब को मसीह मऊद नहीं मानता वो काफिर है। बराए करम इस पर कुरान और हदीस से सही दलाइल दें। अच्छा, ये नाज़रीन हमें कह रहे कुरान और हदीस से दलाइल दें, ठीक है। तो जब हम इनको कुरान की तरफ बुला रहे हैं तो ये कुरान को छोड़ के मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम की किताबों की तरफ जा रहे हैं जो उनके लिए हुज्जत भी नहीं है। अच्छा, इनकी ऑडियो को टैग करके ये हमारे भाई हैं अनीसुर रहमान मुस्लिम अहमदी नाम से, उन्होंने फिर एक कमेंट किया, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ से ये देखें, ठीक है, ये दावा लिखा है इन्होंने ना मुस्लिम अहमदी भाई ने। ये इनकी ऑडियो। आपका ये दावा है, दावा तो देखें, दावा नहीं, दलील पेश करें। आपका अगर दावा है तो दलील पेश करें। जज़ाकुमुल्लाह। दलील मोहतरम, ये नहीं पूछा मैंने प्यारे भाई, निहायत अदब से गुजारिश है दोबारा से कि उसके बारे में कुरान और हदीस से दलील पेश कीजिए। जो मिर्ज़ा साहिब को आखिरी रसूल नहीं मानता, मसीह मऊद नहीं मानता और महदी नहीं मानता, उसके बारे में आप कुरान और हदीस से दलील पेश करें। और अव्वलन तो ये साबित करें कि मिर्ज़ा मऊद जो है आपके नज़दीक, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद जो है आपके नज़दीक, मसीह मऊद जो है, उनको जो बंदा नहीं मानता वो दायरा इस्लाम से खारिज है। जज़ाकुमुल्लाह। और दूसरा कि वो साबित करें कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ही मसीह मऊद है। जज़ाकुमुल्लाह। मेरा ये सवाल है, इसका जवाब दरकार है। ये इनकी ऑडियो को टैग करके ये कमेंट किया है, ठीक है। राइट बात, बिल्कुल सही कहा प्यारे भैया आपने कि जो नबी को नबी नहीं मानता वो काफिर है, ठीक है।
جو قرآن کے اصول، جو آپ نے کہا کہ قرآن کا اصول سامنے ہے کہ نبی کا انکار کیا ہے مومن ہونے کی دلیل یا کافر، رائٹ بات ہے۔ تو پیارے بھائی یہ بات تو پھر وہیں پر آ کے رک جاتی ہے کہ یہ دلیل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خاتم النبیین نہیں مانتا وہ کافر ہے، رائٹ بات ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ مجھے اس پر ذرا روشنی ڈالیں محترم۔ یہ کومنٹ کیا پھر ان کی آڈیو کو ٹیگ کر کے نا، یہ پھر انہوں نے سکین لگائے ہیں، ٹھیک ہے، میں ضرور دکھاؤں گا، یہ لے۔ پھر انہوں نے ایک نا سمجھیں کہ تقریر لکھ دی جو کورس میں سکھایا جاتا ہے نا، ان کو تقریر بھی ان کی میں ساری دکھا دیتا ہوں، یہ نہ کہیں کہ کچھ دکھایا نہیں ہے، شروع سے لے کے اینڈ تک، یہ لیں۔ یہ جو کورس کی تعلیم ہے نا، یہ ان کو صرف یہ کورس کی تعلیم جو ہے بس یہی یہ سکھایا جاتا ہے، اور یہ بس یہی دکھاتے رہتے ہیں، قرآن و حدیث سے بات نہیں کرتے۔ تو پیارے بھائی محترم، رائٹ ہے، خاتم النبیین، اب خاتم جمع کا لفظ ہے، مضاف ہے، تو اس کے معنی یہی ہوں گے نا کہ بہت زیادہ نبی، بقول آپ کے۔ چلے میں مان لیتا ہوں، تو مرزا صاحب بھی خود لکھتے ہیں میں خاتم النبیین ہوں، تو مرزا صاحب کے بعد بھی تو نبی آئیں گے نا، اس بار آپ کا ایمان ہے یا نہیں؟ سو کائنڈلی مجھے گائیڈ کیجئے گا۔ جی بالکل پیارے بھائی، میں نے کاپی پیسٹ اپنے ہی جو ہے میری ہی لکھی ہوئی یہ تحریر ہے جو میں نے یہاں پر آپ کے پاس بھیجی ہے۔ آپ کی لکھی ہوئی نہیں، کورس کی تعلیم جو کورس میں سکھایا جاتا ہے، یہ وہ تعلیم ہے، ٹھیک ہے، یہ بد زبانی نہیں ہے اور نہ میں بد زبانی کر رہا ہوں، میری ہی تحریر لکھی ہوئی میں نے یہاں آپ کے پاس کاپی پیسٹ کیا اور ساتھ میں اسکرین شاٹ لگائے ہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ میرے پیارے بھائی، میں نے کب کہا کہ بہت سارے نبی؟ مجھے ابھی آپ نے یہ بتانا ہے کہ خاتم جمع کے ساتھ مضاف ہو کے آ رہا ہے۔ تو پیارے آپ بتائیں نا خاتم کا معنی کیا ہے، خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، ختم النبی تو نہیں ہے نا، خاتم النبیین ہے، دونوں سیغے جو ہیں وہ جمع کے ہیں۔ تو محترم آپ بتائیں نا اس عقیدے کے لحاظ سے، اگر آپ ہی تو وہ دلیل پیش کر رہے ہیں، میری تو دلیل ہی نہیں ہے، میرا تو دعویٰ ہی نہیں ہے، دعویٰ تو آپ کا ہے، تو میں تو اسی لیے آپ سے دعوے کے طور پر آپ سے دلیل پیش مانگ رہا ہوں، دلیل آپ نہیں دینی ہے محترم۔ جناب آپ کو کس نے کہہ دیا کہ دعویٰ ہمارا ہے؟ دعویٰ تو آپ کا ہے، نبوت اللہ نے جاری کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دی، یعنی جاری کرنے والا خدا اور بند کرنے والا نبی، یہ دعویٰ آپ کا ہے۔ دوسرا، خاتم جمع کے ساتھ مضاف ہے، الف لام النبیین کے ساتھ استغراق کا ہے۔ تو آپ بتائیں پہلے کہ معنی کیا بنتے ہیں محاورے میں؟ کیا جس جمع کے ساتھ خاتم آ جاتا ہے اس جمع کا بند کرنے والا ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ جمع کا معاملہ بالکل ختم ہو جاتا ہے؟ دیکھیں اول بات تو یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی جو آپ لے رہے ہیں، تو محترم جو آپ لے رہے ہیں کہ اہل لغت کے حساب سے یہ جو معنی آپ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا اہل لغت اہل عرب میں سے کوئی بھی اس آیت کا معنی وہ لیتا ہے؟ سر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ میرے پیارے بھائی، میں جو معنی لے رہا ہوں آپ اس کے خلاف مجھے عرب کی مثال لا دیں کہ عرب کہیں کہ خاتم جمع کے ساتھ مضاف ہے اور اس کو ہم اس جمع کا آخری کہہ رہے ہیں اور بند کرنے والا کہہ رہے ہیں، ختم کرنے والا کہہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کو خاتم الاولیاء کہیں اور اس کو اس جمع کا آخری ولی کہہ دیں، کسی کو خاتم الشعراء کہیں اور اس کو آخری شاعر بنا دیں، کہیں کہ اس کے بعد کوئی شاعر پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی شاعر ہو ہی نہیں سکتا۔ خاتم جمع کے ساتھ مضاف ہو کے آ رہا ہے۔
دوسرا، حاق صاحب نے عرض کی کہ نبوت جاری کرنے والا خدا اور بند کرنے والا نبی۔ پیارے بھائی جان، آپ ایسا کریں، قرآن و حدیث سے یا اہل لغت سے ہی مجھے کوئی ایک دلیل پیش کر دیں جو آپ مانا لے رہے ہیں کہ نبوت کا دروازہ کھلا رہے گا۔ کائنڈلی اس بات کی مجھے کوئی ایک اہل لغت سے یا پھر قرآن و حدیث سے ایک دلیل پیش کر دیں، صرف ایک دلیل، کائنڈلی صرف ایک دلیل۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ پہلی بات ہے کہ دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے جو خلاف واقعہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ نبوت اللہ تعالیٰ نے جاری کی ہے، بند اس کو آپ کر رہے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، میں نے آپ سے پوچھا خاتم جمع کے ساتھ مضاف ہو، اس جمع کا آخری اگر اہل عرب اس کو کہتے ہیں تو بتائیں۔ مثالیں میں نے آپ کے سامنے دو رکھی ہیں، بے شمار رکھ سکتا ہوں۔ تو انیس بھائی یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا کہ کھلا کیسے ہے دروازہ، جو ہے وہ کھلا کیسے ہے؟ نبوت ہم نے چلو بند کر دی تو آپ کھولیں نا، کس طرح کھولیں گے؟ یہی تو میں دلیل مانگ رہا ہوں پیارے بھائی، میرا تو اور کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ دلیل تو میں نے صرف اتنی مانگی ہے کہ آپ بتائیں نا کہ کھلا کیسے ہے، بس۔ آپ نے ابھی بھی دعویٰ کر دیا کہ بند آپ نے کیا، مطلب کھلا تو آپ نے رکھا نا، آپ کے لحاظ سے تو وہ کھلا ہے، تو کھلا کس طرح ہے؟ قرآن و حدیث سے پیش کریں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آئیں گے، رائٹ ہے؟ اگر نبی آئیں گے تو پھر پیش کریں نا آپ ہمیں دلیل۔ اچھا ناظرین دیکھیں یہ کتنے پیار سے ماشاءاللہ بڑے ادب سے بڑے اخلاق سے بات کر رہے ہیں، لیکن آگے ان کی ٹون چینج ہو جائے گی، آپ نوٹ کیجئے گا، ان کی آواز جو ہے نا وہ چینج ہو جائے گی۔ اب رہی بات یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بند کی ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اب آپ جو کہہ رہے ہیں وہ نبی صلی اللہ، آپ جو ہم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بند کیا، بھئی ہم نے نہیں بند کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں خاتم النبیین، اور یہ کس کی تفسیر ہے؟ قرآن پاک کی اس آیت کی ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اب یہ تو دلیل میں نے دے دی، اب آپ دلیل پیش کریں کہ آپ کھولیں گے کیسے، رائٹ بات۔ پھر میں نے آپ سے سوال کیا، ابھی تک اس کا جواب نہیں آپ نے دیا۔ میں نے کہا کہ مرزا صاحب کو آپ نے نبی بنایا تو وہ قرآن پاک کی کوئی آیت پیش کریں نا، کیسے بنایا آپ نے؟ بات ختم ہے۔ چلیں جی، پہلے تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ دلیل دے دیں، آپ نے کہا جی میرے پاس دلیل نہیں ہے، حالانکہ دوسری آڈیو میں آپ نے آیت خاتم النبیین کو ڈسکس کیا سب سے پہلے۔ خاتم کے اسی لیے تو میں معنی پوچھ رہا ہوں کہ جمع کے ساتھ مضاف ہو کر آئے تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں، اور اگر اس کے جو معنی ڈیفائن ہو جائیں گے جب، تو لا نبی بعدی کے معنی بھی اس کے ساتھ ہی نکل آئیں گے کہ یہاں پہ لا نفی جنس ہے یا نفی کمال ہے، اور بعد قرآن کریم میں کن معنوں میں آتا ہے۔ دوسرا آپ نے پوچھا کہ جی آپ دلیل دیں، میں نے اسی لیے آپ سے پوچھا ہے کہ پہلے آپ بتا دیں کہ کیا قرآن مجید فرقان مجید میں تضاد ہے کہ ایک طرف تو خدا کوئی اور بات کرے اور دوسری طرف اس کے مخالف بات کر دے۔ اچھا ناظرین انہوں نے دو آڈیو کی، ٹھیک ہے، دونوں کا جواب دیا تو یہ آڈیو یہ ڈیلیٹ کر گئے، باقی آگے آپ سمجھدار ہیں، ٹھیک ہے، کیوں ڈیلیٹ کر گئے وہ آپ سمجھدار ہیں۔ اب مجھ سے ہی سوال کیے جا رہے ہیں، جو میں نے سوال کیا اس کا جواب پیارے ابھی تک نہیں ہے۔ میں نے کتنے ہی آپ سے سوال کیے لیکن ان میں سے کسی ایک کا بھی آپ نے جواب ابھی تک نہیں دیا۔ میں نے سوال کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت ثابت کریں، رائٹ ہے، اور پھر آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ خاتم النبیین والا۔ چلیں، میں خاتم النبیین کا معنی جو میرے نزدیک ہے، جو ہم مانتے ہیں، وہ ہے نبیوں کی مہر، رائٹ بات ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ چلیں آگے چلیں۔ اچھا ناظرین یہ دیکھیں، یہ آڈیو ڈیلیٹ کی ہے انہوں نے، یہ دیکھیں یہ، ٹھیک ہے، اس کا جب جواب دیا گیا تو انہوں نے یہ آڈیو ڈیلیٹ کر دی۔ سنیں جواب۔ جی نبیوں کی مہر ہو گیا۔ اب نبیوں کی مہر، جب کسی چیز کی مہر کوئی ہو تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کیا وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے؟ کیونکہ خاتم جمع کے ساتھ ہے مضاف،
تو مہر اگر کسی جمع کے ساتھ مضاف ہو کر آئے تو کیا اس سلسلے کو نست و نابود کر دیتی ہے؟ دوسرا آپ نے کہا جی آپ سے سوال کیے جا رہے ہیں. میرے بھائی بعض چیزیں ہوتی ہیں جو سوال کے اندر ایک جواب رکھتی ہیں. جیسا کہ ابتدا آپ نے کی مسئلہ کفر سے، وہاں پہ ایک چھوٹے سے سوال کے ساتھ آپ کے ساتھ سارا مسئلہ حل ہو گیا. اب نبوت کے موضوع پہ اگر بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ اگر مسئلہ چھوٹے سے سوال کے ساتھ حل ہو جاتا ہے تو پھر لمبی چوڑی بحثوں کی ضرورت نہیں رہ جاتی. تو پیارے بھائی اس سے پھر بھی ثابت نہیں ہوتا کہ مرزا غلام احمد صاحب نبی ہیں. میں نے یہ بات تو روحانی خزائن جلد نمبر 22 امامت البشرا صفحہ نمبر 100 پر مرزا قادیانی خود لکھتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو مہر ہے اسی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ٹھہرے، اور ایسی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ فضیلت جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. یہ مرزا قادیانی صاحب خود لکھتے ہیں. ذرا جو میں نے آپ کو حوالہ دیے یہ نوٹ فرمائیں اور جائیں جا کے چیک کیجئے گا. جزاکم اللہ. امامت البشرا روحانی خزائن جلد نمبر 22 ٹھیک ہے صفحہ نمبر 100. جزاک اللہ. دیکھیں فضیلت اور کسی چیز کے بند ہونے میں فرق ہوتا ہے. فضیلت کے قائل ہم بھی ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں. اسی لیے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی خاتم النبیین تھے جب آدم اپنی تخلیق میں تھا. بھائی جان وہ بھی مسئلہ بیچ میں ہی ہے، کیسے ختم ہو گیا؟ میرے پیارے مسئلہ تو ختم ہوا ہی نہیں. دیکھیں نا اگر مرزا قادیانی نبی ہے تو پھر ہی آپ کفر کا فتویٰ لگائیں گے نا دوسرے بندے کے اوپر، اس کو دائرہ اسلام سے خارج کریں گے. میری بات سمجھے نا، دائرہ اسلام سے خارج کریں گے. رائٹ بات ہے. اگر وہ نبی نہیں ہے تو پھر تو وہ کافر نہ ہوا، وہ تو دائرہ اسلام سے خارج نہ بلکہ وہ تو حق پر ہوا. رائٹ بات ہے. اب آپ نے یہ جواب دینا ہے. نمبر 1 جواب جو آپ سے میں نے 3 سوال کیے ہیں. نمبر 1 آپ سے میں نے کہا کہ مرزا صاحب کو جو ہے وہ نبی ثابت کریں، پھر جو مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتا وہ کافر ثابت کریں. نمبر 3 کے اوپر جو میرا سوال ہے، آپ نے جو مجھے خاتم النبیین کے معنی کا کہا، میں یہی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو معنی آپ لینا چاہتے تھے مجھ سے یا جو آپ لیتے ہیں، میں نے تو آپ کی جو آپ معنی لیتے ہیں، کیا قرآن و حدیث میں سے اور لغت عرب میں سے کوئی ایک دلیل پیش کر سکتے ہیں؟ آپ نے دلیل پیش نہیں کی، ٹھیک ہے، وہی آپ نے مجھے ٹال مٹول کر دی. تو پیارے دلیل پیش کریں نا قرآن و حدیث کی روح سے. یہ انسان کی جو ہے نا عقل اور جو چیزیں ہوتی ہیں یہ قرآن پاک میں نہیں چلتی، ٹھیک ہے نا. پھر آپ قرآن پاک کی معنوی تحریف نہ کریں نا، آپ دلیل پیش کریں، سلف صالحین سے دلیل پیش کریں. محترم آپ خاتم النبیین کا معنی کیا لیتے ہیں وہ بھی تو بتائیں. جناب خاتم النبیین کا جو معنی لیتے ہیں وہ آڈیو آپ نے ڈیلیٹ کی ہے، وہی معنی لیتے ہیں. ہاں جی. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کی مہر ہیں. یہ مقام مدح سے ہے، جمع کے ساتھ مضاف ہو کر ہے. دوسرا جب یہ ثابت ہو گیا مسئلہ کفر میں کہ ایک نبی کا انکار کفر ہے، تو جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نبی ہیں تو معاملہ حل. قرآن کریم کی نص سے پتہ چل گیا. اب بات یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو بنیادی موضوع ہے اختلاف کا وہ ختم نبوت ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں کوئی سچا نبی آ نہیں سکتا ہے، تو کسی کا سچے ہونے کے لیے پہلے یہ پیمانہ دیکھا جائے گا، معیار دیکھا جائے گا کہ وہ یہ آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا ہے. تو اور رہی بات خاتم النبیین کے، جو میں نے آپ کو کہا مرزا غلام احمد قادیانی کی دلیل بھی آپ کو دی، ٹھیک ہے، تو پھر تو خاتم اللہ علی قلوبہم کے معنی وہ کیا ہوں گے؟ معمل ہوں گے. تو اس سے مراد اچھا ناظرین نوٹ کریں، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمیں کہہ رہے ہیں قرآن سے ثابت کریں، اور خود جب ہم انہیں کہہ رہے ہیں قرآن سے ثابت کریں تو یہ کتابوں کی طرف جا رہے ہیں. دیکھ لیں مراد کیا ہوگا کہ اس کی مہر سے یعنی باپ کی مہر سے اولاد بنی. خاتم القوم کے معنی ہوں گے کہ اس کی مہر سے قوم بنی. رائٹ بات ہے. اگر یہی بات ہے تو آپ اس ترجمہ کو مانیں، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اس ترجمہ کے معنی
دیکھیں خاتم اللہ علی قلوبہم، بیچ میں اللہ کا صیغہ آ رہا ہے، اور خاتم وہاں پہ جمع کے ساتھ فوراً مضاف نہیں ہو رہا ہے، اس جمع کا اس کو خاتم نہیں کہا جا رہا۔ اور مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ جی بند کرنے کے معنوں میں ہے، تو خاتم اللہ علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، تو بند کرنے کے معنوں میں لیں گے تو اللہ کہے گا کہ میں نے ان کی آنکھیں بند کر دی، ان کے دل بند کر دیے۔ ان کے دل تو ابھی بھی دھڑک رہے ہیں، بلڈ سرکولیشن ہو رہی ہے۔ دوسرا آپ کہہ رہے ہیں مثالیں دیں، مثالوں میں تو میں نے آپ کو بتایا ہے، خاتم الاولیاء، خاتم الشعراء، خاتم الفقہاء، خاتم المحدثین، ان کے کیا معنی کرتے ہیں؟ کہ آئندہ کوئی ولی نہیں ہوگا، کوئی شاعر نہیں ہوگا، کوئی فقیہ نہیں ہوگا، کوئی محدث نہیں ہوگا؟ تو پیارے یہی تو بات ہے آپ کے جواب میں، ہمارا جواب تو صاف ہو گیا کہ خاتم کے معنی تو مہر کے ہیں نا، تو پھر یہ مہر کا معنی کیا لیں گے آپ؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں، خاتم القوم کے معنی کیا ہوں گے کہ اس کی مہر سے قوم، خاتم الاولاد کے معنی کیا ہوں گے کہ اس کی مہر سے اولاد۔ تو پیارے بھائی یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہی تو مرزا صاحب نے لکھا ہے روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 100 پر، آپ دیکھیں نا اس نے کیا لکھا ہے، پھر ہی بات کریں نا، پہلے جا کے دلیل چیک کریں۔ اگر آپ نے چیک کی ہوتی تو مجھے یقین تھا کہ آپ مان جاتے۔ تو پیارے بھائی جانا انیس بھائی، خاتم اللہ کے ساتھ الف اور لام آیا کہ نہیں؟ وہی بات خاتم النبیین والی۔ پیارے بھائی اس میں تو صاف آپ مہر لے رہے ہیں، اور ادھر کیا ہوتا ہے آپ کو؟ ادھر تو آپ مہر لے رہے ہیں، یعنی کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ خاتم اللہ، میم کے بعد الف لام ہے کہ نہیں؟ آپ نے یہی دلیل ادھر پیش کی۔ تو پیارے بھائی جان ایسی تعویل نہ کریں، میں یہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں، خاتم القوم اس کی مہر سے قوم، خاتم الاولاد الف لام آیا، رائٹ بات ہے نا، خاتم النبیین، خاتم الاولاد، خاتم القوم، اس کے معنی کیا ہوں گے؟ یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں پیارے بھائی۔ میرا بھی سوال یہی، اور آپ مجھ سے سوال بھی وہی کر رہے ہیں، نبی آپ بنا رہے ہیں ان کو، میں تو نبی کہتا ہی نہیں ہوں، نبی آپ بنا رہے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، اور دلیل مجھ سے مانگ رہے ہیں کہ بتاؤ بھائی آپ دلیل دو وہ نبی ہے کہ نہیں۔ کمال ہے یار، کیسی باتیں کر رہے ہو انیس بھائی کوئی۔ اور 10-15 منٹ ٹھہر جائیں کیونکہ نماز کا ٹائم ہے، میں نماز پڑھنے لگا ہوں، انشاءاللہ میں یہی ہوں، آپ وائس کریں، میں نماز کے بعد سن لوں گا انشاءاللہ۔ خاتم الاولاد کے معنی ہوں گے اس کی مہر سے اولاد، یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ بھائی چیز یہ ہے کہ نبیوں کی تصدیق کرنے والا، جو کسی چیز کی تصدیق ہو رہی ہو، مہر تصدیق کے معنوں میں آتی ہے، کسی چیز کو اٹیسٹ کرنے کے معنوں میں آتی ہے، اتھینٹیکیٹ کرنے کے معنوں میں بھی آتی ہے، اور اتھارٹی کے معنوں میں آتی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں اس کی مہر سے فلاں، اس کی مہر سے، یعنی اس کی وجہ سے، یعنی عقیدہ یہ رکھیں کہ خاتم الاولاد کسی کو کہہ دے اللہ تعالیٰ، تو اس کا مطلب ہے کہ اب اولاد اس کی مرضی سے ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے نہیں ہوگی۔ یہ پتہ نہیں آپ نے کہاں سے چیزیں نکالتے ہیں آپ۔ سبحان اللہ سر، آپ کی تعویل کے اوپر خاتم اللہ جمع ہے یا واحد ہے؟ میں کہہ رہا ہوں خاتم جمع کے ساتھ مضاف ہو کے آ رہا ہے، خاتم النبیین میں آپ کہہ رہے ہیں خاتم اللہ میں جمع کے ساتھ آ رہا ہے۔ الف لام النبیین کا استغراق کے معنوں میں آتا ہے، خدا کا کچھ خوف کر رہے ہیں، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا واحد ہے، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں وہ جمع کے ساتھ ہے، خاتم اللہ علی قلوبہم۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان کے دلوں پر مہر کر دی۔ کیا خاتم النبیین میں کہہ رہا ہے کہ خاتم اللہ، یا خاتم اللہ النبیین کہہ رہا ہے؟ یہ ناظرین پھر وہ یہ بھائی جان جو ہے نماز پڑھنے چلے گئے ہیں، تھوڑا سا درمیان میں بات چیت کسی اور کی چل پڑی ہے، میں آگے سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ جب یہ نماز پڑھ کے آئے ہیں نا، آگے گفتگو ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ انیس الرحمان بھائی احمدی مسلم، اور یہ بھائی جان مجھے نام نہیں پتہ ان کا، یہ ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں۔ یہ بھائی جان آگے، اگر آپ نے واقعی میں وہ پڑھا ہوتا تو پیارے بھائی یہ تو بحث ہی نہ مجھ سے کرتے، پھر تو مسئلہ ہی سارا حل ہو گیا، رائٹ ہے نا؟ یہ ہے آپ کا ترجمہ، اس ترجمے کو ماننے تسلیم کریں نا، کیوں نہیں کر رہے؟
آپ ترجمہ کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ پیارے بھائی جان عربی اور عربی کی لغت سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن و حدیث سے کوئی دلیل پیش کریں. آپ وہ دلیل پیش نہیں کرتے. اور جب آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے وہی معنی بتایا جو آپ کا من پسند تھا. ٹھیک ہے نا, مرزا صاحب کے بقول تو میں نے معنی بتا دیا. اب اسی معنی کے آپ خاتم الاولاد اور خاتم القوم کا معنی تسلیم کیوں نہیں کر رہے؟ مجھے ہنسی آ رہی ہے یار. اچھا ناظرین, میں نے کہا تھا نا کیونکہ ان کی پہلے تو یہ پیار سے بات کرتے ہیں کچھ دیر, پھر ان کی ٹون چینج ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں وشوخا پن دیکھیے گا ان کا آگے. مجھے ہنسی آ رہی ہے یار آپ کے اوپر پیارے, ہنسی آ رہی ہے. خاتم النبیین کا معنی ہے اس کی نبیوں کی مہر, رائٹ ہے نا, مہر. تو خاتم الاولاد کے معنی کیا ہوں گے؟ اور بھائی اس ترجمے کو تسلیم کرو نا, یہ میں ترجمہ تو نہیں کر رہا نا. میں نے پہلے کہا ہے کہ خاتم کا ترجمہ جو ہے مولانا مرزا صاحب نے اپنی کتاب حمامت البشرا روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 100 پر کی ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا بھائی جا کے پڑھ کے آئے نا. پیارے محترم, ہم جو ترجمہ کر رہے ہیں وہ تو ثابت ہو رہا ہے. خاتم بمعنی تصدیق کے, خاتم بمعنی اکملیت کے. اگر آپ کہتے ہیں کہ رسولوں کو ختم کرنے والے, نبیوں کو ختم کرنے والے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین آدم کی تخلیق سے پہلے کے ہیں. کیا آپ اس حدیث کے منکر ہیں؟ وہ بھی بتا دیں. کیا آپ اس کو صحیح نہیں سمجھتے؟ وہ بھی بتا دیں. جناب میں نے تو پڑھا ہے, آپ نے بھی اگر پڑھا ہوتا تو خاتم کو جمع کے ساتھ مضاف کر کے مجھے کوئی عرب سے مثال دیتے کہ دیکھیں جی یہ خاتم آیا ہے جمع کے ساتھ اور اس کے معنی ہیں آخری اولاد, اس کے معنی ہیں آخری ولی, اس کے معنی ہیں آخری محدث, اس کے معنی ہیں آخری شاعر. نمبر 1 پیارے بھائی جان انیس بھائی, آپ نے کہا کہ خاتم کی معنی تصدیق ہے, اکملیت ہے. تو پیارے بھائی یہ کون سی لغوں سے اٹھایا آپ نے, ذرا اس کا حوالہ دیں. کون سے سلف صالحین سے آپ نے لیا ہے, اس کا ذرا حوالہ پیش کریں. رائٹ بات ہے. اور نمبر 2 دیکھیں میں نے مہر کا لیا ہے اور میں نے حوالہ دیا ہے. بات یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ جو کہہ دیں وہی حق ہے. میں نے حوالہ دیا ہے مرزا غلام احمد صاحب کا, جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 100 روحانی خزائن حمامت البشرا. روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 ہے حمامت البشرا. ٹھیک ہے, صفحہ نمبر 100 پورے پہ میں نے حوالہ دیا. نمبر 2 آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کے. تو میرا یہ سوال ہے, لوح محفوظ میں جب اللہ پاک نے قرآن پاک کو محفوظ کیا, ٹھیک ہے, تو پھر اس کے اندر تو شراب بھی حرام تھی, ایسی ہے نا. اس کے اندر تو ہر وہ کام جو دوسری, اس میں اندر روزے بھی 30 فرض ہیں. تو پھر دوسری امتیں جو ہیں اس کے اندر اس بات کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے؟ شاباش جواب دیں. اوہو, تو پیارے بھیا آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ آپ نے میری وائس اوپر جا کے نہیں سنی. یہ سنی ہوتی تو پتا ہوتا. خاتم النبیین کے معنی مرزا صاحب لے رہے ہیں مہر کے, تو خاتم الاولاد کے معنی کیا ہوں گے؟ خاتم القوم کے معنی کیا ہوں گے؟ یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, سوال تو میرا بھی وہی ہے. تو خاتم القوم کے معنی آپ کے ہاں کیا ہے؟ خاتم الاولاد کے معنی آپ کے ہاں کیا ہے؟ آپ صرف یہ ترجمہ مانے. اگر خاتم النبیین کا ترجمہ مور والا آپ کرتے ہیں, مرزا غلام احمد صاحب مور والا کر رہے ہیں, میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا ترجمہ. اگر میں اپنے پاس سے ترجمہ کر رہا ہوتا تو میں بھائی جان گنہگار ہوں آپ کے ہاں, میں غلط ہوں. میں تو ترجمہ کر رہا ہوں مرزا غلام احمد صاحب کا. مجھے صرف جواب یہ دیں, آیا مرزا غلام احمد صاحب آپ کے بقول آپ کے جو بھی آپ بات کر رہے ہیں غلط ہے؟ اگر وہ غلط ہے تو پھر آپ صحیح کیوں؟ اگر آپ صحیح ہیں تو وہ غلط کیوں؟ ٹھیک ہے, اگر وہ صحیح ہے تو پھر آپ غلط ہے. دونوں میں سے آپ دونوں میں سے یہ غلط ہو سکتے ہیں, ہمیں تو کچھ نہ کہیں. میری تو بیچارے کی زبان ہے, بات تو میں آپ ہی کی کر رہا ہوں, آپ ہی کی بات کی تصدیق کر رہا ہوں. پیارے میرے پیارے بھائی, جس سے بھی آپ نے پرچی لی ہے نا روحانی خزائن کی, اس سے پہلے جا کے پوچھ لیں حمامت البشرا کس جلد میں ہے. جلد نمبر 22 میں نہیں ہے. دوسری بات, حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا حوالہ
میں آپ کو دوں گا جب ضرورت پڑے گی. ابھی تو آپ نے مجھے قرآن، حدیث اور عرب محاورے سے دکھانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں تب بھی خاتم النبیین تھا جب آدم اپنی تخلیق میں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دن بھی خاتم النبیین ہے. نبیوں کو ختم کرنے والے اس دن ہی ہیں. وہ تو پہلے دن سے ہی خاتم النبیین ہے. اب آپ اگر خاتم کے وہ معنی کرنا چاہتے ہیں جو آپ عوام کو پیش کرتے ہیں تو قبول فرمائیں، ورنہ میں آپ کو علماء سے، سلف صالحین سے ہی دکھا رہا ہوں. خاتم الشعراء، خاتم المحدثین، خاتم الفقہاء، خاتم الاولیاء. خاتم الاولاد کے معنی لے رہے ہیں سب سے اکمل اولاد. میں آپ کو حوالہ دوں گا. خاتم القوم کے معنی بھی یہی ہیں کہ سب سے بہترین قوم. مقام مدح میں ہے، افضلیت کے معنوں میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہیں. جب کسی خاتم کو اس جمع کا خاتم کہا جائے، جیسے خاتم الشعراء، خاتم الاولیاء. اب خاتم الاولیاء کا معنی لیں گے کہ تمام ولیوں میں کا ختم کرنے والا یا تمام ولیوں سے بہتر میں افضل. اگر کسی کو کہہ دیا جائے خاتم المہاجرین تو آخری مہاجر لیں گے کہ بہتر مہاجر کے طور پہ لیں گے، یا مانیں گے کہ اس کے بعد ہجرت ختم ہوگی، آئندہ کوئی مہاجر نہیں ہوگا. ناظرین انہوں نے یہ سکین لگایا ہے، میں ضرور دکھاؤں گا کیونکہ یہ پھر یہ نہ کہیں کہ دکھاتے نہیں ہیں. اور انہوں نے آخر میں یہی کہنا ہے کہ آپ نے جو ہے نا پوری جو ہے نا نہیں دکھائی، جو بات ہوئی ہے پراپوگنڈے کا نام دیں گے، جو برتی دیتے ہیں دنیا فیصلہ کر لے گی. ذرا ادھر دیکھیں مرزا صاحب کیا ترجمہ کر رہے ہیں بنی اسرائیل کے خاتم انبیاء کے. ذرا یہ دیکھیں اور پھر مجھے آپ بتائیں نا. شاباش. جی آپ لگا لیں. اب کیا اس سے کوئی نتیجہ نکلتا ہے آپ کی مرضی کا کہ کیا بنی اسرائیل کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے؟ تو اس سے یہ نتیجہ نکالیں کہ آئندہ کوئی نبی نہیں آئے گا. حضرت مسیح موعود کا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے. بنی اسرائیل کے انبیاء کا خاتم کہا گیا ہے ان کو. ان تمام نبیوں کی تصدیق کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف آئے ہیں، اور سلسلہ نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل ہو رہا ہے. پھر حضرت عیسیٰ کے بعد ہی ہو رہا ہے کہ پہلے ہو رہا ہے؟ ابھی آپ نے مطلب یہ بتانا ہے کہ خاتم الاولیاء، خاتم الشعراء، خاتم المحدثین کا کیا معنی لیتے ہیں؟ اوہو، تو یہی تو میں پوچھ رہا ہوں نا، تصدیق والا معنی کہاں سے لیا؟ مرزا صاحب تو مور کر رہے ہیں، آپ تصدیق کر رہے ہیں. پیارے کیا کر رہے ہیں یار، کمال نہیں کر رہے یار آپ تو. میرے پیارے مجھے پھر ہنسی آ رہی ہے. مرزا صاحب خواب مور کر رہے ہیں اور آپ تصدیق کر رہے ہیں، کمال نہیں کر رہے یار. مہر کن معنوں میں آتی ہے؟ مہر کس لیے استعمال ہوتی ہے بتا دیں. مہر کا استعمال آپ بتا دیں. حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل کے نبیوں کی تصدیق کی کہ نہیں کی؟ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کی تصدیق کرنے والے ہیں کہ نہیں کرنے والے؟ اب جو سوال پوچھا گیا ہے آپ سے وہ اس کا جواب دیں. بتائیں ہمیں خاتم الاولیاء کا کیا معنی کرتے ہیں، خاتم المحدثین کا کیا معنی کرتے ہیں، خاتم الشعراء کا کیا معنی کرتے ہیں. اچھا ناظرین، یہ دیکھیں انہوں نے اپنی دوسری آڈیو ڈیلیٹ کی. ٹھیک ہے، ڈیلیٹ کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تاکہ دجل و فریب سے کام لیا جائے. باقی آگے آپ سمجھدار ہیں. پھر انہوں نے یہ دیکھیں ایک لگائی، یہ دیکھیں، یہ بھی میں ساری دکھاؤں گا، پھر یہ نہ کہیں کہ دکھاتے نہیں ہیں. یہ لیں، اچھا کمال نہیں کر رہے پیارے. مہر اگر وہ اس معنی میں جو آپ استعمال کر رہے ہیں تصدیق والے معنی میں، تو خاتم الاولاد اور خاتم القوم کے اندر بھی تو یہی معنی استعمال کر لینا. کیوں نہیں پھر وہ ترجمہ کیوں نہیں مار رہے؟ مان کیوں نہیں رہے وہ ترجمہ؟ خاتم النبیین اور خاتم القوم اور خاتم الاولاد کا جو ترجمہ آپ کر رہے ہیں
آپ بقول آپ کی خاتم النبیین یعنی تصدیق کرتے ہیں پچھلے نبیوں کی، تو خاتم الاولاد اولاد کا معنی کیا کرتے ہیں آپ؟ تو پھر اسی طرح ختم اللہ علی قلوبہم، اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ تصدیق کرتے ہیں ان کے دلوں پر، کیا ترجمہ کریں گے پیارے آپ؟ جزاکم اللہ احسن الجزا، ذرا آپ بیان فرمائیے گا مجھے۔ دیکھیں خاتم النبیین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے میں تو ہمارا اختلاف نہیں ہے، آپ بھی ان کو خاتم النبیین مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ اب اس کے حقیقی جو معنی ہیں از قرآن کریم وہ کیا ہے ان کو سمجھنا ہے، اور قرآن کریم خدا تعالیٰ کی طرف سے جو نازل کرتا ہے، جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فیصلے کا حکم دیا ہے کہ فیصلہ کرو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق، اور جو نہیں کرتا ان کو کافر، فاسق اور ظالم کے نام سے منسوب کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت کے کیا بیسٹ میننگز ہیں جو قرآن کریم کی دوسری آیات کے خلاف بھی نہیں جاتے، اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو بڑھاتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کو ختم کر دیا، جبکہ نبوت جاری کرنے والا خدا ہے اور ختم کرنے والا آپ نبی کو بنا رہے ہیں۔ اور دوسری بات، خاتم النبیین کے معنی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی ہیں، لا نبی بعدی، ٹھیک؟ بولے نا، یہ جو میں نے اب احادیث کا حوالہ پیش کیا ہے محترم، لا نبی بعدی، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو معنی ثابت ہے۔ اب آپ ثابت کر کے دکھائیں نا مجھے جو آپ ثابت کر رہے ہیں، تصدیق، مور کا معنی تصدیق کریں ثابت، تو پھر تو یہی ہو گیا نا خاتم الاولاد کے معنی کہ اس کی مور سے اولاد، یعنی اس کی تصدیق سے اولاد کر لیں۔ پھر آپ نہیں کریں گے، آپ نہیں مانیں گے، پتہ ہے مجھے۔ مجھے پھر آپ کی بات پر ہنسی آ رہی ہے۔ نبوت جاری کرنے والا اللہ ہے اور نبوت ختم کرنے والا نبی ہے۔ وما ینطق عن الہویٰ، سورۃ النجم پڑھی ہے پیارے نے کہ نبی تب بھی بولتا ہے جب اللہ حکم دیتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے محترم؟ ذرا اس پر بھی روشنی ڈال دیں۔ اور رہی بات یہ، میں نے دیکھیں آپ کو حوالہ دیا ہے، آپ نے تصدیق والا حوالہ ہی نہیں مجھے دیا۔ آپ جس کی تصدیق کا معنی لے رہے ہیں وہ حوالہ تو دے نا مجھے۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ مور سے تصدیق ہو جاتی ہے، تو پھر ایک بچے کی اولاد ہے، اس کا باپ اس کا خاتم الاولاد ہوا نا آپ کے بقول، اس کی مور ہوا، اس نے مور لگائی، وہ اس کا بچہ ہو گیا۔ اگر وہ مور نہیں لگاتا تو وہ اس کا بچہ نہیں ہے، رائٹ بات ہے نا؟ اگر آپ خاتم النبیین کا معنی لیتے ہیں یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر دی گئی، ٹھیک ہے نا، نبیوں کی مہر دی گئی کہ نبیوں کی انہوں نے تصدیق کر دی، ٹھیک ہے، تو پھر یہی بات ہے حضرت کیا نام ہے دوسرا، عیسیٰ علیہ السلام نے تصدیق کی پچھلے سارے بنی اسرائیل کے نبیوں کی، یعنی بنی اسرائیل سے بھی نبی ابھی آئیں گے بقول آپ کے، رائٹ بات ہے نا؟ تو مہر ہوتی ہے تصدیق، کاغذ جب ایک مکمل ہو جاتا ہے نیچے مہر لگائی جاتی ہے محترم، رائٹ ہے نا؟ یہ نہیں کہ مہر کے پیچھے بھی نیچے بھی ایک اور جو ہے نا کاغذ کے نیچے بھی تحریر کر دی جائے اور نیچے بھی مہر سے نیچے بھی چلتا ہی رہے۔ تو محترم ذرا اپنے آپ کو ریلیکس کر کے بات کریں، ریلیکس سوچ سمجھ کے بات کریں اور دلیل سے بات کریں، بنا دلیل کے بات نہ کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ ناظرین، پھر یہ انیس الرحمان بھائی جو ہیں انہوں نے یہ حدیثیں مبارکہ دکھائیں اور بار بار اس کی طرف بلایا، لیکن اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ حدیثیں چھوڑ دیتے ہیں، قرآن چھوڑ دیتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی کتابوں کی طرف بھاگتے ہیں جو ان کے لیے حجت بھی نہیں ہے۔ تو کتنی بے بسی ہے ان کی، آپ دیکھ لیں خود ہی۔ جناب میں مہر کا معنی تصدیق اور افضلیت ثابت کر رہا ہوں، خاتم الاولیاء سے، خاتم الفقہاء سے، خاتم الشعراء سے، خاتم المہاجرین سے۔ دوسرا آپ نے کہا لا نبی بعدی، یہ لیں پھر سر کریں، یہاں پہ بھی معنی فٹ ہوئی، لا ہجرت بعد الفتح۔
चलें। जनाब, मैं मोहर का मानी तस्दीक और अफजलियत साबित कर रहा हूँ हातमुल औलिया से, खातमुल फुकहा से, हातमुल शौरा से, खातमुल मुहाजिरीन से। तो प्यारे भाईजान, तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी खातमुन नबिय्यीन हुए ना, खातमुल अंबिया हुए ना। मिर्ज़ा साहब के बकौल आपको मैंने वो स्क्रीनशॉट दिया है, उसको ज़रा फिर गौर से पढ़ें और फिर इसी बात पर आएं। जज़ाक। जी बिल्कुल मैंने पढ़ी है। तो इससे क्या नतीजा निकलता है कि नबी में खुदा है, या खुदा नबी हो गया, या नबी खुदा हो गया, नाउज़ुबिल्लाह। ये इन्होंने फिर ये एक तहरीर लगाई, ठीक है, ये ले मुकम्मल मैंने दिखा दी। मोहतरम, मैंने आपकी ऑडियो सुनी है, तो अक्सर में आप यही कह रहे हैं कि मुझे फिर हंसी आ रही है। तो फिर आप इस तरह करें कि आप किसी थिएटर पर चले जाएं, फिर दिल खोल कर आप हंस लें जाकर। आपके अंदर इतना शऊर होना चाहिए कि जब तबलीग का आप बात कर रहे हैं, तबलीग की गुफ्तगू कर रहे हैं, तो फिर आपको संजीदा होना चाहिए, ना कि ये कोई अंदाज है बात करने का, या यही तालीम आपको सिखाई गई है। कोई गुफ्तगू सीखें कि गुफ्तगू करने का म्यार क्या होना चाहिए, गुफ्तगू करने का अंदाज क्या होना चाहिए। अगर आपने बात करनी है तो संजीदगी से करें। मैं तो समझा कोई बड़ा खास इल्म वाला बंदा आया है और संजीदगी से बात कर रहा है, मगर मैंने तो आपकी ऑडियो सुनी है 2 से 3, तो मुझे पता चल गया कि आप क्या चीज़ है। जनाबे वाला, मैंने आपको इसीलिए तो कहा है कि मुझे बताएं खातमुल औलिया, खातमुल फुकहा, खातमुल मुहद्दिसीन के क्या मायने कर रहे हैं। हम तो अफजलियत के मायनों में ले रहे हैं, जिस तरह से अरब मुहावरे के अंदर है कि खातम जमा के साथ मुजाफ हो तो उसको उसका अफजल तरीन लिया जाता है। तो प्यारे भाईजान, ये किसने कह दिया आपको जो आप कह रहे हैं? किसने कहा कि नबी खुदा हो गया, खुदा नबी हो गया? साबित कर, किसने कहा? ये तो आप अपने पास से बातें बनाइए रहे, क्योंकि मैंने जो सवाल किया उसके जवाब अभी तक आप देने से कासर हैं। जितने भाई बात कर रहे हैं सभी मेरी वॉइस सुन रहे हैं, सभी भाई आप कासर है। मैंने कहा कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को साबित करके दें कि वो नबी है। जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानता, उसके नबी नहीं मानता, उसके ऊपर फतवा लगाएं कुरान और हदीस की रूह से कि वो काफिर है, दायरा इस्लाम से खारिज है। साबित नहीं कर पाए आप। तीसरा बात आगे खातमुन नबिय्यीन के माने की, ठीक है ना, अभी भी आप उसका माने नहीं बता सके मुझे। मैं जो कह रहा हूं कि अगर मोहर ही आप मानी लेते हैं तो एक जज साहब एक फैसला करते हैं, उसके नीचे ठप्पा लगा देते हैं, मोहर लगा देते हैं, तो जज साहब की मोहर जो है वो ऑथेंटिक है, उसके बाद कोई फैसला नहीं होगा। मोहर लग गई, उसके बाद कोई फैसला नहीं होगा। तो प्यारे, उसके बाद कोई लिखा नहीं जाएगा जज साहब की तरफ से, तो राइट बात खत्म है, खत्म है। जज ने जो इल्म दिया उसके ऊपर ठप्पा लग गया, जज ने जो बात कही उसके ऊपर ठप्पा लग गया, जज ने जो फैसला किया उसके ऊपर ठप्पा लग गया, ला नबी बाद ही ठप्पा लग गया। सबसे पहली बात आपने कहा सूरह नजम की वो आयत नहीं पढ़ी कि नबी वही कहता है जो खुदा इससे कहता है। अब आप कहते हैं कि अल्लाह ताला नबूवत को जारी करने वाला है और नबूवत को बंद करने वाला। किसको कह रहे हैं आप? खातमुन नबिय्यीन खुदा है या नबी है? जो आपके मायने के मुताबिक है कि नबियों को बंद करने वाला कौन है, नबी है या खुदा है? सबसे पहले तो ये बताएं। दूसरा, आप अभी तक ये साबित नहीं कर पा रहे कि जो खातम के मायने आप करते हैं उसकी दलील आपके पास नहीं है। आपने कहा जी ला नबी आबादी, मैंने उसके ऊपर आपको हदीस ही पेश की, ला हिजरत बादल फतह। क्यों करते हैं वहां पे? वही मायने नहीं करते, क्यों फिरते हैं अपनी बात से? खातम के मायने मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जमा के साथ मुजाफ होकर आए तो क्या होते हैं? आप वो भी बताने से कासिर हैं और कह रहे हैं कि मैं बताऊं आपको। मैं तो अभी दलाइल दे ही नहीं रहा, अभी तो मैं आपके दलाइल को रद्द कर रहा हूं। और अभी तक आपने मुझे नहीं बताया कि खातमुल औलिया, खातमुल मुहद्दिसीन, खातमुल फुकहा के क्या मायने हैं। मैं तो आपको अरब से मिसालें दे रहा हूँ।
تو پیارے بھائی لا ہجرت بعد الفتح، میں نے اس کے مقابلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا کہ نہیں؟ میں نے لگایا، میں نے اس کا جواب دیا ہے پیارے بھائی۔ اور رہی دوسری بات، آپ جو ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، نبوت نبی ختم کر رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں نبی نے ختم نبوت نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ما کان محمد، آئے دوبارہ پڑھے نا خاتم النبیین، وہی لفظ میں نے وہاں لگا دیا، لا نبی بعدی، اللہ کے رسول نے صرف اس کی تفسیر بیان کی۔ اور رہی بات آپ کی قرآن پاک کا ترجمہ، اور قرآن پاک کا ترجمہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ کسی حدیث کو نہ لیں، کریں پھر اس کا ترجمہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ پھر بھی میں نے آپ کو بار بار پیارے ایک ہی بات کہی ہے کہ آپ ثابت کریں کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ نبی ہیں۔ چلیں میں بالفرض آپ کی بات مان بھی لیتا ہوں کہ رسول اللہ کے بعد نبی آئیں گے، تو مجھے یہ بھی ثابت کر دینا کہ مرزا صاحب نبی ہیں۔ مرزا صاحب تو خود کہتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں ہی خاتم النبیین ہوں۔ رائٹ ہو گیا؟ تو مرزا صاحب کے بعد جو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں سچا رسول ہوں، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، تو پھر میرے پیارے بھائی جان آپ کی یہ بات کہاں گئی؟ پھر مرزا صاحب ترجمہ کر رہے ہیں کہ خطبہ الحامیہ کے اندر کہتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آخری خاتم الانبیاء ہے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تصدیق کر رہے ہیں، رائٹ بات ہوگی نا پیچھے والے انبیاء کی، تو خاتم الانبیاء وہ بھی ہیں، خاتم النبیین آقا بھی ہیں، تو نبی پاک کی خاصیت کہاں گئی؟ تو پھر اس سے طرح سے اگر مور کی تصدیق ہوتی ہے تو نبی آدم علیہ السلام سے بعد کتنے نبی آتے گئے وہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتے گئے، تو سارے کے سارے خاتم النبیین ہیں بقول آپ کے ترجمے کے۔ رائٹ ہو گیا؟ میں اپنے پاس سے آپ کو ابھی ایک دلیل نہیں دی، صرف ایک حضرت ابن عباس والی بات کہی ہے میں نے، ابھی تک میں نے صرف آپ کو مرزا صاحب کی تحریروں میں جواب دے رہا ہوں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ جناب اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جو ثابت کرنا ہے ہم کریں گے۔ ابھی آپ سے دلیل مانگی ہے کیونکہ عقیدہ آپ کا سنت اللہ کے خلاف ہے، دلیل آپ کے ذمہ ہے۔ رہی بات خاتم الاولیاء کی، خاتم المحدثین کی، تو مرزا صاحب کو دیکھا جائے خاتم الاولاد کا تو وہ ترجمہ کر رہا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی آخری اولاد ہوں، رائٹ ہے؟ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں میں اپنے ماں باپ کی آخری اولاد ہوں خاتم الاولاد کے اوپر، ٹھیک ہے، اور ادھر ترجمہ کر رہے ہیں کہ نبیوں کی مہر، رائٹ ہے؟ تو اس میں مرزا صاحب کی بات میں تضاد ہے۔ آپ قرآن میں تضاد ڈھونڈتے ہیں، میں مرزا صاحب کی بات کا تضاد کی بات کر رہا ہوں، مرزا صاحب کی بات میں تضاد ہے۔ اور رہی بات میں نے آپ سے سوال کی ہے کہ آپ نے ابھی تک فرشتوں کا ثابت نہیں کیا، ٹھیک ہے، پھر مرزا صاحب کی نبوت آپ ابھی تک ثابت نہیں کر پا رہے ہیں، کائنڈلی ثابت کیجیے یار۔ مجھے تو پھر آپ بار بار وہی بات کہنی آ جاتی کہ مجھے ہنسی آتی ہے آپ کے اوپر کہ ایک دفعہ خاتم النبیین کا معنی کر رہے ہیں کہ نبیوں کی مہر، ٹھیک ہے، دوسری طرف خاتم الاولاد اور خاتم القوم کا معنی نہیں آپ کر رہے۔ میں کہہ رہا ہوں اس کی مہر سے قوم، اس کی مہر سے اولاد، آپ کہہ رہے ہیں نہیں۔ پھر میں مان لیتا ہوں کہ وہی بات اینڈ والی کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ مہر ہے خاتم کا معنی، تو مہر جب جج صاحب لگا دیتے ہیں ٹھپا اس کے نیچے تو کوئی فیصلہ ہوتا ہی نہیں، تو جب اللہ کے رسول نے مہر لگا دی تو اس کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں۔ اچھا ناظرین، یہ بار بار بات کرتے ہیں مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ اب اس کے جواب میں ان کو کہتا ہوں کہ پوری دنیا آپ لوگوں پہ ہنس رہی ہے، یہ جو امت مسلمہ آپ لے کے پھر رہے ہیں نا، یہ شیعہ سنی وہابی بریلوی دیوبندی وغیرہ وغیرہ، یہ امت مسلمہ جو ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے نہیں ہیں، کفر کے فتوے ہیں، واجب القتل کے فتوے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ٹھیک ہے، مسلمان کو مار رہے ہیں، دنیا آپ پہ ہنس رہی ہے۔ ہاں تو آپ اگر ہنس رہے ہیں تو کیا بات ہے؟ کوئی فرق تو نہیں ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات مرزا صاحب نے کہیں نہیں کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں ہے، میں خاتم النبیین ہوں۔ آپ غلط بات ان کی طرف منسوخ کر رہے ہیں۔ ہمارا پکا ٹھکا عقیدہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، لہذا جھوٹی بات کو ان کی طرف منسوخ نہ کریں۔ جس طرح آپ نے ان کی طرف پہلے 4 باتیں منسوخ کر کے منہ کی کھائی ہے، آگے بھی کھائیں گے۔ ابھی آپ سے میں نے پوچھا ہے لا ہجرت بعد الفتح کا وہی معنی کیوں نہیں کرتے جو لا نبی آبادی کا کرتے ہیں؟ پیارے بھائی ثابت کرے نا سنت کے خلاف، سنت اللہ کے خلاف کیسے عقیدہ؟ اللہ کا قرآن خود فرما رہا ہے، میں نے تو صاف صاف آپ کو بتایا عقیدہ آپ کا خلاف ہے۔ کیوں؟ آپ کہتے ہیں مرزا صاحب خاتم النبیین، مرزا صاحب ہے، رائٹ ہے نا؟
یہی پہلے بات بھائی نے کی ہے، ٹھیک ہے، اوپر وائس ابھی بھی لگی ہوئی ہے، یہی بات کی خاتم النبیین تو مرزا صاحب ہے، ہم کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ کا عقیدہ سنت اللہ کے خلاف ہے، ہمارا نہیں، کیونکہ آپ ابھی تک ثابت نہیں کر پا رہے کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ثابت کر کے دکھائے نا، ابھی تک آپ ثابت نہیں کر پا رہے۔ جناب ابھی میں ایک وقت میں ایک موضوع لے کے چلوں گا، میں آپ کی طرح 10 موضوع تو لانے کی نہ کوشش کرتا ہوں، نہ 10 موضوع چھیڑتا ہوں، جو ایک موضوع ہے وہی موضوع رکھتا ہوں۔ موضوع ہے ختم نبوت یا اجراء نبوت۔ پہلے تو آپ کھل کے یہ مان لینا بالفرض کیا ہوتا ہے، یہاں تو کہیں کہ قرآن سے ثابت نہیں ہوتا ہے آپ کا عقیدہ، بالفرض میں مان لوں، بالفرض میں یہ کر لوں، تو بالفرض آپ احمدی بھی ہو جائیں، بالفرض آپ یہ بھی مان لیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ خلاف قرآن باتیں کر رہے ہیں، حضرت مسیح موعود کے اوپر جھوٹی باتیں منسوخ کر رہے ہیں۔ ابھی میرا ان باتوں سے تعلق نہیں ہے، عقیدے میں فرض نہیں ہوتا ہے، عقیدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ اچھا ناظرین، انہوں نے ایک یہ سکین لگایا، یہ لے، ٹھیک ہے جی ہم کہیں نہیں کہتے کہ مرزا صاحب خاتم النبیین ہے، آپ کو پتہ نہیں کس نے کہہ دیا کہ ہم کہتے ہیں کہ مرزا صاحب خاتم النبیین ہے، ہم کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ اور دوسرا آپ نے کہا جی مرزا صاحب نے کہا میں خاتم الاولاد ہوں، تو اس صفحے کو پہلے شروع سے پڑھ لیں، اکمل اولاد کے معنوں میں کیا ہے، یہ تو نہیں کہا کہ آئندہ کوئی اولاد پیدا نہیں ہوگی کسی کے گھر میں، اب اولادیں پیدا ہونا بند ہوگی۔ اب خاتم الاولیاء کا، خاتم الفقہاء کا، خاتم المحدثین کا معنی آپ نے بتانا ہے۔ لو جی یہ بھائی جان پڑھ لیں ذرا، اگر ماشاءاللہ آپ کو اردو بھی پڑھنی آتی ہے تو انیس بھائی پڑھ لیں ذرا، ٹھیک ہے۔ اب منہ کی کس نے کھائی ہے؟ پہلے بھی میں نے نہیں کھائی الحمدللہ، اب بھی نہیں کھائی، ہم بات کر رہے ہیں دلائل سے، مرزا صاحب کی تحریروں میں، آپ ثابت کریں نا ہمیں۔ تو اس میں کہاں لکھا ہے ایک دفعہ اور مبعوث کرے گا، وہ ذل اور بروز کی بات ہو رہی ہے، یہ تو کہا ہی نہیں ہے کہ میں خاتم النبیین ہو گیا ہوں، آئندہ کوئی اور نبی نہیں آئے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں ہے، تو آپ لا تقربوا الصلاۃ والا کام نہ کریں۔ اوپر حوالہ دیکھو مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یار اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں، اگر کسی بندے کے سامنے ایسے حوالے پیش کیے جائیں نا، اگر کسی بندے کے سامنے جو حق پر ہو، اگر حوالے ہوں اس کے پاس تو وہ بات کرتا ہے، آپ کے پاس ابھی تک کوئی حوالہ نہیں ہے، میں الحمدللہ دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ پورا گروپ جان رہا ہے کہ میں دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ او پیارے کیا لکھا ہے، ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو مبعوث کرے گا، کس کو مبعوث کرے گا پہلے پڑھو، اگر خاتم النبیین کا معنی ذلی اور بروزی ہے تو پھر ادھر خاتم النبیین کا معنی مور کیوں؟ یار کمال کرتے ہیں، ایک ترجمے کے اوپر ایک بات کے اوپر ڈٹے رہے۔ میں نے ترجمہ کیا مرزا صاحب کا، میں نے مرزا صاحب کا ترجمہ کیا مور، میں اس پر ابھی بھی قائم ہوں کہ میں مانتا ہوں کہ مور ہے اس کا معنی۔ اور جناب حوالہ میں آپ کو دوں گا نا، جب حق پہ بات آئے گی نا میں آپ کو حوالے دوں گا، حوالے دینے سے اگر کام چلنا ہے نا تو بتائیں، میں لسٹ لگاؤں؟ آپ نے بتانا ہے کہ خاتم جمع کے ساتھ مضاف ہو کے آ رہا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ خاتم الفقہاء کے معنی کیا ہے؟ خاتم المحدثین کے معنی کیا ہے؟ خاتم الاولیاء کے معنی کیا ہے؟ آپ مرزا صاحب کا بھی ترجمہ قبول نہیں کریں گے، میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں۔ تو بھائی جان خاتم القوم جمع کے ساتھ مضاف ہو کے آ رہا ہے، کریں ترجمہ اس کا۔ خاتم الاولاد جمع کے ساتھ مضاف ہو کے آ رہا ہے، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے والد کا آخری بیٹا ہوں، اس کے بعد میرے والد صاحب کے پاس کوئی اولاد نہیں ہوگی، تو پھر میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں بھائی، آپ ہی کیا ہے گھر، اور آپ ہی کے گھر سے یہ آپ کے دلائل آ رہے ہیں، میں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ نے میرا ترجمہ تسلیم کیا؟ آپ نے میرا ترجمہ تسلیم کیا جب میں نے کیا خاتم القوم کا اور خاتم الاولاد کا؟ یہ ناظرین پھر انیس الرحمان بھائی نے سکین لگایا ہے کہ یہ دیکھیں، لیں جی حوالہ میں آپ کے سامنے رکھ دیا،
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام خاتم النبیین کے کیا معنی ہے؟ کہ خاتم النبیین آپ پر نبوت ہوگی تو یہ نبوت اس طرح پر ختم نہیں ہوئی جیسے گلا گھونٹ کے ختم کر دیا جائے. ایسا ختم قابل فخر نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہونے سے مراد یہ ہے کہ طبعی طور پر آپ پر کمالات نبوت ختم ہو گئے. تو پیارے بھائی جی جان مرزا صاحب میں نے اوپر بھی ایک اسکرین شاٹ لگایا تھا، تو خاتم الانبیاء کا معنی جو عیسیٰ اسلام کا لے رہے ہیں وہ کون سا معنی ہے؟ ذرا تصدیق کر دیں. کیا سارے نبیوں کی جو چیزیں ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی بھی چیزیں ان میں شامل ہیں؟ ناظرین دیکھیں کلابادی شروع ہو گئی ہیں. یہ مرزا غلام محمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابوں میں سے دکھاتے ہیں نا جو یہ آدھی باتیں پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے لیے مرزا غلام محمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام حجت ہیں، اگر مرزا غلام محمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابوں پر بھی بات کرنی ہے آپ نے تو ان کی باقی باتیں بھی ماننی پڑیں گی. اب دیکھیں وہ مان رہے ہیں، یہ بات نہیں مان رہے. یہ دیکھ لیں جو انیس الرحمان بھائی نے دکھائی ہے، یہ بھی تو مرزا غلام محمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب ہے نا. پیارے بھائی کاٹ لی. تو پیارے بھائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام کمالات آ چکے ہیں تو پھر کوئی تو اختیار ہی نہیں رہ جاتا کسی اور کو ملے. تو مجھے یہ ثابت کرنا آپ نے کہاں سے لیے اختیارات، یہ جو ٹوٹل ہیں خاتم النبیین کے اختیارات مرزا صاحب کے پاس کیسے آ گئے؟ سو کائنڈلی جزاک اللہ. میرے پیارے بھائی میں نے اس کا جواب دیا تھا آپ کو. اس کا یہ معنی کبھی نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی طرف کوئی نبی نہیں آیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی طرف ہیں کہ نہیں ہیں؟ تمام جہانوں کی طرف ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان کو بنی اسرائیل کے انبیاء کا خاتم کا ہے اور خود کو تمام نبیوں کا خاتم کا ہے. اور اگر ختم نبوت کے یا خاتم الانبیاء کے معنی یہ لیتے تو پھر تو ماننا چاہیے تھا کہ بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ان کی طرف. اس لیے آپ نے مجھے پہلے بتانا ہے کہ خاتم الاولیاء خاتم الفقہاء کا کیا معنی ہے. لا ہجرت بعد الفتح کا وہ معنی کیوں نہیں لیتے آپ جو لا نبی آبادی کا لیتے ہیں؟ وہاں پہ بھی لا ہے، بعد ہے. یہ دیکھیں ناظرین تقریباً میرے حساب سے 10 دفعہ پوچھ چکے ہیں یہ مسلم احمدی بھائی جو ہے، انیس الرحمان بھائی جو ہیں. یہ آپ نے ویسے کہاں سے یہ دلیل پکڑی ہے؟ کہاں سے نتیجہ لکھا ہے کہ اختیارات مل گئے ہیں تو اس کا تابع کوئی نہیں آ سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خاتم النبیین آدم کی تخلیق سے پہلے ہیں تو اختیارات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تب بھی تمام ہی ہیں. وہ تو تب سے خاتم النبیین ہے، تو پھر تو آنا ہی نہیں تھا چاہیے. واجب آپ کی تعویل پہ آپ کی عقل کو سلام کرنے کو جی چاہتا ہے پیارے بھائی. میرا جواب آپ کی اسی بات کے اندر ہے. جب بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کی تصدیق کی اور اس کے بعد بنی اسرائیل میں سے کوئی نبی نہیں آئے گا، یہی بات ہے نا؟ یہی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی تمام کی تصدیق کر دی، بنی اسرائیل کا نبی نہیں آئے. تو خاتم الانبیاء اللہ کے رسول ہیں، تمام انبیاء کی تصدیق ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہی آپ کی بات کے اندر جواب ہے. ذرا غور کیجئے گا. جزاک. اس کے بارے میں لا ہجرت بعد الفتح، یعنی ہجرت جو ہے نا اب وہ فرض نہیں رہی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان میں نے اوپر آپ کو بھیج دیا. تو پیارے جو میں نے آپ کو ادھر دیا ہے ذرا غور سے جا کے اوپر پڑھ لیں تو آپ کو جواب مل جائے گا. جناب پھر تو یہ بھی کہنا چاہیے تھا آپ کو کہ بنی اسرائیل کی طرف اور کوئی نبی نہیں آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے آپ بنی اسرائیل کی طرف بھیجیں گے؟ پھر یہ بھی بتائیں. میرے پیارے بھائی یہ فرض آپ نے کہاں سے ڈال دی؟ آج کسی پہ ظلم ہو، جبر ہو تو وہ ہجرت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ مہاجر مکی 1947 کی ہجرت بھول گئے ہیں؟ یہاں تو لا نفی جنس کا لیتے ہیں تو لیں یہاں پہ بھی پھر کہیں کسی قسم کی ہجرت ہو ہی نہیں سکتی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اللہ کے رسول اگر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کے خاتم النبیین ہے تو پھر دنیا میں کیوں آئے؟ بات ہے نا بھائی جان، نبی پاک دنیا میں آئے ہیں تب بھی خاتم النبیین کا لفظ لگا ہے. قرآن پاک جو ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ بات جو ہے آیا میں آپ سے سوال کر رہا ہوں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی ہے تو پھر دوسری انبیاء دوسرے نبیوں کے اوپر قرآن پاک کی آیتیں نازل کیوں نہیں کی گئی؟
کیونکہ وہ تو آدم علیہ السلام سے پہلے کا نازل ہو چکا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کے خاتم النبیین بن چکے ہیں۔ تو پھر پیارے بھائی جان، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کے خاتم النبیین بن چکے ہیں اور تمام انبیاء کی وہ تصدیق کر رہے ہیں، تو بقول آپ کے کہ نبی تمام کی تصدیق کر رہے ہیں، تو نبی پاک نے تو پہلے کی تصدیق کر دی ہے بقول آپ کے۔ جزاک اللہ۔ میرے پیارے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں تب بھی خاتم النبیین تھا جب آدم اپنی تخلیق میں تھا، تو میں تو مقام اور مرتبے میں لے رہا ہوں، آپ جنس کے طور پہ لے رہے ہیں، تو آپ نے یہ ثابت کرنا ہے، میں نے نہیں ثابت کرنا۔ مقام اور مرتبے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کائنات سے پہلے بھی بڑھ کے تھے، آپ جنس کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں۔ ابھی تک آپ مجھے نہیں بتا پا رہے کہ خاتم الاولیاء، خاتم المحدثین، خاتم الشعراء کا کیا معنی ہے؟ کیوں نہیں کرتے وہاں پہ وہ معنی؟ ابھی تک آپ دیکھیں ناظرین، یہ کتنی بار پوچھ چکے ہیں، یہ جو بھائی صاحب ہیں یہ جواب نہیں دیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جواب دیا تو بس پھنس جانا ہے۔ بھائی جان، بات تو وہاں پر ہی اٹک آ جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کب آئے ہیں بنی اسرائیل کی طرف، نبی پاک تو سب کی طرف آئے ہیں۔ ناظرین یہ دیکھیں، یہ پوچھا کیا جاتا ہے اور یہ بتاتے کیا ہیں۔ پہلے نبی ایک مخصوص قوم کی طرف بن کے آتے تھے، قرآن پاک میں نہیں سنا آپ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین؟ تو یہ تو بات صاف ظاہر ہو گئی، اس کا تو اب سوال بھی نہیں بنتا اور نہ جواب بنتا ہے۔ بھجن میں نے تو بالکل قرآن پاک میں سنا ہے، اسی لیے تو کہا نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خاتم النبیین ہونے سے جنس کے طور پہ نبی آنا ختم ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں میں تبھی خاتم النبیین تھا جب آدم پیدا بھی نہیں ہوا تھا، تو جنس کے طور پہ تو کسی نبی کا آنا پھر باطل ہو گیا۔ ہم مقام اور مرتبے میں لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو ان کی شریعت کو منسوخ کر دے، کیونکہ دین اکمل ہوا ہے۔ جہاں سے آپ نے بھائی جان دلیل لی ہے کہ اختیارات مل سکتے ہیں، تابع مل سکتے ہیں، آپ نے کہاں سے دلیل لی ہے؟ رہی بات خاتم النبیین کی پہلے والی، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر انی مکتوب عند اللہ ہے، انی مبعوث عند اللہ نہیں ہے، یہ بات آپ ذرا غور کیجئے گا۔ جزاک اللہ۔ تو پیارے بھائی جان بتا تو رہا ہوں، خاتم الانبیاء کا معنی ہے کہ اس کے بعد نبی نہیں ہوگا، خاتم الاولیاء کا معنی ہے کہ اس کے بعد کوئی ولی نہیں ہوگا، خاتم المحدثین کا معنی ہے کہ اس کے بعد کوئی محدث نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو خاتم النبیین کا معنی ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، مانتے ہیں اس بات کو؟ تو پیارے بھائی جان ابھی تک آپ نہیں بتا پا رہے کہ مرزا صاحب جو ہے وہ نبی کب بنے، مرزا صاحب کو جو ہے وہ قرآن و حدیث سے، جو میں نے آپ سے دلائل مانگے تھے آپ نہیں دے رہے، بھائی بار بار کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث سے بات کریں، قرآن و حدیث سے عقیدہ پیش کریں۔ میں کہہ رہا ہوں مرزا صاحب کو قرآن و حدیث سے پیش کریں نا نبی، قرآن و حدیث سے پیش کریں کہ جو مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے، پیش کریں۔ جزاکم اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب انی مکتوب عند اللہ، بات وہاں انی مکتوب ان کے، انی مبعوث ان کی نہیں ہے، مبعوث تو بعد میں ہوئے ہیں، مبعوث نبی پاک کو نبوت کب ملی ہے؟ 40 سال کی عمر کے اندر۔ تو پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں پیارے بھائی؟ ذرا غور کیجئے اپنی بات پہ۔ یعنی آپ مانتے ہیں کہ اب خاتم المہاجرین کے بعد کوئی بندہ ہجرت نہیں کرے گا، کوئی مہاجر ہو ہی نہیں سکتا ہے، خاتم الاولیاء کے بعد کوئی بندہ ولی بن نہیں سکتا ہے، مانتے ہیں آپ اس بات کو؟ خاتم الشعراء کے بعد کوئی بندہ شاعر نہیں ہو سکتا ہے، خاتم الفقہاء کے بعد کوئی بندہ فقیہ نہیں ہو سکتا ہے، خاتم المحدثین کے بعد کوئی بندہ محدث نہیں ہو سکتا۔ آپ کا یہ عقیدہ ہے، قبول فرمائیں پہلے تو۔ جناب جب مکتوب میں لکھ دیا جاتا ہے نا ایک چیز کو، تو وہ چیز کنفرم ہو جاتی ہے، اس کے بعد ضرورت نہیں رہ جاتی۔ کیا آپ مرزا صاحب کی اس بات کو قبول فرمائیں گے کہ خاتم النبیین کا معنی ہے مور تصدیق والا؟ تو اگر اس کو آپ تسلیم کرتے ہیں تو پھر معنی خاتم الاولاد کے معنی اس کی مور سے اولاد، خاتم القوم کے معنی سے ہے اس کی مور سے قوم۔ تو پیارے بھائی جان میں مان لیتا ہوں خاتم الاولیاء کا معنی یہ، خاتم النبیین کا، خاتم المہاجرین کا معنی یہ مان لیتا ہوں۔ اور رہی بات یہ، ہاں ہم الحمدللہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، شاید آپ کو نہیں پتا کہ ہم خاتم النبیین کے معنی مانتے ہیں آخری نبی،
اس کے بعد کوئی نبی بنے گا نہیں. کیا نہیں ہوگا؟ بنے گا نہیں. یہ بات یاد رکھنی ہے. اس کے بعد کسی کو نبوت جو ہے وہ مل نہیں سکتی. یہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے. اچھا، یہ ان کا عقیدہ ہے کہ کوئی نبی بنے گا نہیں، کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، پرانا نبی آ سکتا ہے، نیا نہیں. یہ قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ بھی یہ نہیں دکھاتے اور نہ دکھا سکتے ہیں. اس کا بھی میرے موضوع سے تعلق نہیں ہے. جب اس کا تعلق آئے گا میں آپ کو بتاؤں گا. موضوع ہے خاتم الانبیاء، خاتم الاولیاء، خاتم الشعراء، خاتم الفقہاء کا معنی. اور آپ کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ خاتم الاولیاء کے بعد کوئی ولی نہیں، خاتم المہاجرین کے بعد کوئی بندہ ہجرت نہیں کر سکتا، کوئی مہاجر ہوا ہی نہیں، کسی نے ہجرت ہی نہیں کی. آپ اگر بھائی جان زیادہ علم والے ہیں تو آپ بات کر لیں پلیز. کائنڈلی آپ آ جائیں. جناب میں نے آپ کو مرزا صاحب کا معنی اوپر حوالے کے ساتھ دکھا دیا ہے. خاتم الاولاد کا معنی جہاں سے آپ لینا چاہتے ہیں وہاں پہ بھی لکھا ہے کہ کامل اولاد. ہم تو کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نبی نہیں ہو سکتا. ان کے غلام آئیں، ان کے تابع آئیں، ہزار آئیں، جب چاہے اللہ بھیج دے. ابھی موضوع یہ ہے کہ خاتم الاولیاء، خاتم المحدثین، خاتم الفقہاء کے بعد آپ کسی فقیہ کا آنا مانتے ہیں؟ خاتم الاولیاء کے بعد کوئی ولی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ خاتم المہاجرین کے بعد کوئی مہاجر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کوئی ہجرت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ 47 میں کرے، 48 میں کرے، جب مرضی کرے، کوئی ہجرت نہیں کرے گا. یہ دیکھیں ناظرین، یہ تقریباً 2 دفعہ مزید پوچھ لیا ہے ان سے، لیکن مجال ہے کہ یہ جواب دیں اس کا. تو ظاہری سی بات ہے، جب مکتوب میں لکھ دیا گیا اس کی ضرورت تو رہ ہی نہیں گئی. اس کی ضرورت تو جب مکتوب میں لکھا گیا، آپ کو پتا تھا کہ مکتوب میں لکھ دیا گیا. ضرورت اس کی یہ پیش تھی کہ آپ لوگوں کو بتایا جا سکے، پوری دنیا کو، کہ میرے نبی کے بعد کائنات کے لوگوں کوئی نبی نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے نا؟ یہ قرآن پاک وَلَٰكِن رسول اللہ وَلَا خاتم رسول اللہ وَلَا خاتم النبیین. یہ ناظرین ایک نبی عیسیٰ نبی اللہ کا انتظار بھی کر رہے ہیں، یہ بھی نوٹ کیجئے گا. اور یہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا نیا یا پرانا. جناب والا، جب مکتوب میں یہ لکھ دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آدم کی تخلیق سے پہلے ہیں، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین آدم کی تخلیق سے پہلے ہیں کہ بعد میں ہیں؟ ابھی بتائیں آپ. یہ ناظرین یہ سوال یہ دوسری دفعہ پوچھا ہے ان سے. یہ تو موضوع تھا ہی نہیں. موضوع تو یہ تھا کہ مرزا صاحب آیا نبی ہیں یا نہیں ثابت کریں. سوال میرا تھا، دعویٰ آپ کا تھا. میں نے کہا تھا کہ مرزا صاحب کو ثابت کریں کہ مرزا صاحب جو ہیں مرزا صاحب کو ثابت کیجئے کہ جو مرزا صاحب کو مانتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. میں نے کہا تھا ثابت کریں، ٹھیک ہے نا، ثابت کریں. آپ کا یہ عقیدہ تھا، آپ نے کہا تھا خاتم النبیین مرزا صاحب. میں نے کہا یہ بھی ثابت کریں کہ مرزا صاحب خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ثابت کریں. اچھا ناظرین یہ دیکھیں، 1.5 ارب امت مسلمہ کا جو عقیدہ، جو ان کا بنیادی عقیدہ ہے، اس پر بات نہیں کر رہے. حالانکہ بات پیچھے کرتے آ رہے ہیں، لیکن جو پوچھا ہے اس کا جواب نہیں دیں گے. پھر پلٹا مار دیا بیک سائڈ پہ. اب آپ موضوع سے فرار ہونا چاہتے ہیں تو 100 بار ہوں. اولاً موضوع یہ تھا کہ مسئلہ کفر، جس کے اوپر میں نے آپ کو کہا کہ جی کسی بھی نبی کا انکار کفر. آپ نے کہا مرزا صاحب نبی نہیں ہوتے، تو میں کہا جی پہلے آپ مان لیں کہ نبی آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا. اگر کوئی نبی آ سکتا ہے تو اس کا انکار کفر ہے، اگر کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا تو پھر انکار کس بات کا؟ پھر تو بات ہی نہیں بنتی. تو جب ہماری بات ختم نبوت پہ چل پڑی ہے، اب آپ سے ثابت نہیں ہو پا رہا ہے، تو آپ ادھر ادھر فرار کی کوشش کرنا چاہتے ہیں تو 100 بار کریں. بالکل. اب ادھر ادھر چھلانگیں لگائیں گے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آئیں کبھی بائیں کبھی شائیں. یہ ثابت کر دیں نا آپ کے 1000 آئیں، ان کے غلام آئیں جو نبی ہوں گے، 1000 نبی ہوں گے، وہ ثابت کر دیں آپ. جزاک اللہ. لگائیں قرآن و حدیث کی روح سے آیت پیش کریں کہ ان کے بعد جو ہے وہ نبی آئیں گے. نبی یہ دیکھیں ناظرین، یہ پلٹے گنتے جائیں، ان کے چھلانگے کلا بازیاں گنتے جائیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آئیں گے، ٹھیک ہے نا. جی حوالہ پیش کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کریں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میرے بعد بھی نبی آئیں گے. جزاک اللہ. آپ کی بات مرزا صاحب خود لکھتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا.
ٹھیک ہے نا؟ میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے حوالے کا میں ذمہ دار ہوں. جزاک. اچھا ناظرین، انہوں نے پھر حوالہ لگایا ہے، یہ میں ضرور دکھاؤں گا، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ لیں. دیکھیں میں تو وہ آیت بھی پیش کروں گا، ابھی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کو موقع دے رہا ہوں کہ آپ ثابت کر لیں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ سے وہ نہیں ہو رہا ہے. آپ مجھے بتا نہیں پا رہے ہیں کہ حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے یا نہیں تھے. کریں انکار، آپ کہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب خاتم النبیین نہیں تھے. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے پہلے کی ہے یا بعد میں؟ دنیا میں وہ پہلے آئے ہیں کہ بعد میں ہیں؟ اگر پہلے آئے ہیں دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے تو پھر یہ پہلے والا، اگر بعد میں آئے تو یہ بعد والا. جزاک اللہ. سر جب یہ موقع بھی آئے گا تب یہ بھی اس کا بھی جواب آپ کو دے دیں گے، فکر نہ کریں. مرزا صاحب کیا کہتے ہیں، مرزا صاحب کی پوری بات آپ کو بتا کے بھیجیں گے، جیسے آپ کو اوپر بتایا کہ خاتم النبیین کے معنی کیا ہیں مرزا صاحب کے قاعدے میں، مرزا صاحب کے مطابق. لہذا وہ پیش کرنا آپ کا بس ہے. قاری محترم پیارے بھائی جان، انی مکتوب عند اللہ ہے، انی مبعوث نہیں ہے. میں پہلے بھی جواب دے چکا ہوں، اب آپ چاہے جو مرضی کرتے جائے، وہ تو نہیں ہوگا نا. جو بات میں نے کر دی ہے آپ اس کو ذرا جا کے وہاں سے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو معلوم. تو پھر پیارے بھائی جان میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ مرزا صاحب کے قاعدے میں خاتم النبیین کے معنی جو آپ لے رہے ہیں وہ ثابت کریں قرآن و حدیث سے کہیں. جزاک اللہ. بھائی پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ جو بھائی 685 والے ہیں یہ بار بار کہہ رہے ہیں. یہ پھر ایک حدیث مبارکہ ہے، مستند امام احمد بن حنبل، مستند امام احمد بن حنبل. یہ دیکھیں ذرا. چلیں پھر آپ اس بات کو تو مان لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے پہلے بھی دنیا میں موجود تھے. مانتے ہیں آپ اس بات کو؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس حدیث کو آپ صحیح مانتے ہیں جو حوالہ آپ پیش کر رہے ہیں، یہی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تھے تو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب بھی آپ کے بقول خاتم النبیین ہیں، وہ بھی تھے اس ٹائم. تو پھر عالم ارواح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی روحوں کو اکٹھا کیا تھا. الستو بربکم قالوا بلی. تو پھر اس وقت آپ تھے نا، آپ تو تھے اس ٹائم. کیا آپ بتا سکتے ہیں آپ نے اس ٹائم کیا کیا کیا؟ جزاکم اللہ واسن الجزا. اگر آپ جواب دیں گے تو وہی جواب میرا ہو. اچھا ناظرین، یہ جب بری طرح پھنس گئے، جب جواب نہیں دے رہے تو پھر انہوں نے سکین لگائے کٹھے ہی 5 6 7. یہ دیکھیں ذرا. اگر یہ باتیں مانتے ہیں تو پھر ساری مانے نا، اگر یہ کچھ مانتے ہیں تو پھر باقی بھی نہ مانے. تو پیارے بھائی یہ آپ ذرا پڑھ لیں تو انشاءاللہ رحمان امید ہے کہ اس کے پڑھنے کے بعد آپ کو آپ کا جواب مل جائے گا. چلیں جزاک اللہ، جزاکم اللہ احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ. جزاک اللہ حافظ. انشاءاللہ باقی گفتگو کل کریں گے انشاءاللہ الرحمن، اللہ نے چاہا تو. یہ میری ہی اینڈ پر جو میری ہی وائس ہے اور انشاءاللہ الرحمن میری ہی وائس ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم. بھائی ہماری نظر میں تو خاتمیت ایک رتبہ ہے جو آدم کی تخلیق سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین آدم کی تخلیق سے پہلے بھی ہیں. آپ جنسی طور پہ مان رہے ہیں تو یہ آپ کے خلاف دلیل ہے. بھئی ہم نے تو خاتمیت محمدی والا جو مقام ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا ہے. اگر ہم کسی کو اس کا بروز مانتے ہیں تو سورج کے ہوتے ہوئے چاند کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ چاند اس کا ظل اور ہوتا ہے، وہ اس کی روشنی کو منعکس کر رہا ہوتا ہے. آپ کو پہلے جماعت احمدیہ کا عقیدہ حضرت مسیح موعود کے عقیدے کا پتہ نہیں ہے تو پہلے عقیدے کا اچھی طرح پتہ کریں. السلام علیکم. بھئی ہم نے تو
इंशाल्लाह पाकिस्तान के सुबह 10 बजे गुफ्तगू शुरू होगी। आप लोगों ने ख़त्म किया है तो मैं तो वो बंदा हूँ जो एक बार ज़ुबान दे दूँ दोबारा ज़ुबान से भागता नहीं हूँ। अच्छा, कहते हैं आप लोगों ने ख़त्म की है, पहले भी खुद गए हैं, अब भी खुद गए हैं, ये कह के देख लें, ऊपर ऑडियो इनकी है, ऊपर जाके वॉइस चेक कर लें। भाई ने ही कहा था कि ये गुफ्तगू ख़त्म हो चुकी है, तो भाई के कॉल के मुताबिक ये जो है गुफ्तगू ख़त्म हो चुकी है। और मेरे से अगर आप टाइम पूछते हैं तो कल 10 बजे इंशाल्लाह पाकिस्तान के टाइम 10 बजे इंशाल्लाह दोबारा गुफ्तगू होगी। और ये जो मैंने हवाले ऊपर दिए हैं इनको बखूबी माशाल्लाह भाई पढ़ के आए। जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा फिद दुनिया वल आखिरह। जी आप बाकी भी पढ़ा करें ना, ये चंद जो हैं ये ना पढ़ें, अब बाकी भी पढ़ें, आगे पीछे पढ़ें। और मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ने और क्या बताया है वो भी पढ़ें और वो भी मानें। पहले तो आप ये बता दें कि खातमुल नबिय्यीन मुकाम है या जिस्म है। आप कहें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात झूठ है, ये बात गलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब खातमुल नबिय्यीन नहीं थे, फिर तो आगे बात चलती है। ये फिर एक हवाला फिर जो हमारे अनीसुर रहमान भाई हैं उन्होंने लगाया, ये देखें। जी फिर नाजरीन इसके साथ इजाज़त दें, क्योंकि जो गुफ्तगू हुई है पहली वो मुकम्मल आपको दिखा दी गई है। अब जब मज़ीद ये गुफ्तगू होगी तो इंशाल्लाह वो भी आपको दिखा दी जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।